अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और इस्लामाबाद से हैं रऊफ क्लासा साहब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि वज़ारत दाखिला की जानिब से सदर, वज़ीर-ए-आज़म, IG इस्लामाबाद को बज़रिया खत आगाह किया गया है कि परवेज मुशर्रफ की जान को खतरा है। अलकायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने परवेज मुशर्रफ पर हमले की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली है, लिहाजा परवेज मुशर्रफ की जो सिक्योरिटी है इसे मजीद सख्त और फूल प्रूफ बनाने की हिदायत की गई है। तो सवाल ये है कि ऐसे हालात के पेश नजर क्या मुशर्रफ पाकिस्तान में महफूज नहीं, क्या फिर उन्हें बाहर मुंतकिल कर दिया जाए? और दूसरा सवाल ये है कि महफूज तो यहाँ पर एक आम शहरी भी नहीं है, तो पाकिस्तान फिर महफूज किसके लिए है? क्या परवेज मुशर्रफ अदालत में पेश नहीं हो सकेंगे? इस पर आज हम बात करेंगे। दूसरी तरफ बात करेंगे कि जहां इतने मसाइल हमारे कौम को दरपेश है, वहां एक और मसला इस्लामी नजरियाती काउंसिल की जानिब से उठाया जा रहा है। वो ये है कि हुकूमत एक से ज्यादा शादियों का जो कानून है इसको आसान बनाए और इसके लिए पहली बीवी की जो तहरीरी इजाजत है ये जरूरी नहीं है। सवाल यह है कि इस कानून के खात्मे से खवातीन में एहसास महरूमी नहीं बढ़ेगा, और दूसरा ये कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल हमेशा खवातीन से मुतालिक शिकों को ही क्यों तब्दील करती है। इस पर आज हम बात करेंगे और रोजाना की तरह खबरें लेंगे क्लासेस साहब और कायद साहब से। जी कायद साहब। शाजिया, स्टोरीज दो तीन थी, मगर आज मैं एक हवेली लखा से स्टोरी पहले लूंगा, जिसमें एक खातून जो है वो पेट में दर्द की शिकायत लेकर एक सर्जिकल सेंटर में गई, तो उनका पहले तो बगैर एनेस्थीसिया के ऑपरेशन कर दिया गया, फिर उनका गुर्दा निकाल दिया गया, फिर गुर्दा निकाल के उन्हें बताया गया जनाब कि अब और वो मैं पढ़ रहा था और मैं हैरान हूं कि ये इस मुल्क में क्या क्या हो रहा है कि उस एक नर्स ने उसकी टांगें पकड़ी, एक ने हाथ पकड़ा और उसका गुर्दा निकाल दिया। और अब वो कहाँ है, किस हालत में हवेली लक्का से आसिफ होंगे। और अभी अगर ये खबर जो है ये मुझे ये बता रही है कि अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, तो किस जंगल के समाज में हम रह रहे हैं। इसके साथ ही कराची क्राइम रिपोर्ट आई है, इसमें हम देखेंगे कि हजारों लोग पकड़े गए और बड़ी, मैं एक आपको इसका ब्रेकअप दूंगा जो फिगर्स उन्होंने जारी किए हैं, मगर इसके साथ एक और ब्रेकअप भी है। ना तो रॉबरीज खत्म हुई, ना ही क्राइम में कमी आई, तो फिर जो 2000 या 3000 आपने लोगों को पकड़ रखा है, तो इसमें इसके खास तौर पर एनालिसिस करेंगे कि अगर आप ऑपरेटिव्स को पकड़ते रहेंगे तो जाहिर है क्राइम में तो कमी नहीं आएगी अनटिल अनलेस इसको आप डिसमेंटल नहीं करते। और इसके साथ एक और दिलचस्प खबर है, PDF फंड एक बनाया गया है। कुछ दिन पहले इसहाक डार साहब ने कहा था और वो करके भी दिखा रहे हैं कि ये $10,000 तक हम ले जाएंगे अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो अब 10 बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे, $9 बिलियन तक ले आए। मगर ये जो PDF फंड बना है इसमें अब फिर $750 बिलियन की ट्रांच आई है, मगर ये कहां से आई है कोई नहीं जानता। वो कह रहे हैं जी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, ना ये पता है कि ये ग्रांट है, ना ये पता है कि ये डिपॉजिटरी लोन है, वट एवर। लेकिन $12 नीचे है, हम इसकी अप्रिशिएट भी करेंगे, मगर साथ रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ये भी बता दें ये पैसे कहां से आ रहे हैं और हमने वापस कैसे करने हैं। ठीक है, क्लासेस साहब के पास चलते हैं। जी क्लासेस साहब, आप क्या बताने वाले हैं आज? जी शाहजी, आज मैं एक ही स्टोरी करूंगा, थोड़ी सी वो कह सकते हैं हम मुश्किल स्टोरी है, लंबी स्टोरी है, लिहाजा मैं सिर्फ एक स्टोरी पे कन्फाइन रहूंगा। आज यहाँ पे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशन के सामने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स यहाँ पे सबमिट किए जा रहे हैं, और जो कहानी हमें अब तक समझ नहीं आ रही थी कि PTCL को जो बेचा गया था 2005 में, और अब जो दुबई की पार्टी है और वो पैसे देने से इनकारी है, तो उसके पीछे असल कहानी क्या है। तो वो असल कहानी जो है, आज कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कमेटी के सामने पेश किए जाने, और मैं कहीं से कोई अपने जराये के जरिए वो डॉक्यूमेंट्स निकलवा के लाया हूं जो आज कमेटी के सामने पेश होने। रात से मैं उनको पढ़ रहा हूं और उनको समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इस मुल्क के साथ शौकत अजीज साहब कितना बड़ा फ्रॉड करके गए और कितनी बड़ी ज्यादती करके गए हैं। तो कुछ डिटेल्स हैं जो मेरे लिए तो बहुत सारी नई डिटेल्स ही हो सकते हैं, हमारे सुनने वालों में समझ आ गई, प्रोग्राम में आगे चल के हमें जरूर साहब एक स्टोरी है आज आपकी। आज आपने वो जो सेनेट के बिल की बात की थी, वो जो मुलाजमीन के लिए था, वो मेरे ख्याल में आज पास हो गया है, तो उस पर भी आप बात कर सकते हैं। जी कल पास हो गया, कल पास हो गया। मैं इसलिए मैं इसलिए चाह रहा था कि आपकी, क्योंकि इस पे निजकारी पे आपकी इकोनॉमी पे खासी ये ग्रिप है, तो ये इशू इस तरह का है जिससे हजारों लोग जहां पे इम्पैक्ट हुआ था PTCL का। तो सबसे देखना यह है कि शौकत इस दौर में ये कैसा मुआहदा किया गया, किस तरह का मुआहदा किया गया, और यहाँ सारे 3000 जो प्रॉपर्टीज हैं पाकिस्तान की जदाद है वो कैसे ट्रांसफर की गई है वहां पे। दुबई की पार्टी ने इनके वो कहते हैं ना गन पॉइंट पे इन पे वो रख के उन्होंने अपने नाम ये करवाई हैं कि सारी की सारी जदादें कराएं। तो मैं इसको ये पूरा मुआहदा पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि PTCL को बेचा गया था या पूरे पाकिस्तान की जमीन और इसकी जदादें बेची गई थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक केस है, क्योंकि अभी निजकारी होनी है। डॉलर की आपने भी बात की कि डॉलर कैसे ऊपर जा रहा है, और इसहाक डार साहब जिस तरह की मिन्नतें कर रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट्स में मेरे सामने पड़ी हुई है पूरी की पूरी
یہ ایک پلندہ میں لے کے بیٹھا ہوں جو آج کمیٹی میٹنگ میں آنا ہے. تو میں چاہتا ہوں اس پہ قاضی صاحب آپ اور میں ذرا تفصیل سے بات کریں. آپ اس پہ آپ تفصیل سے بات کریں. اس پہ بات کریں گے. بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیسے ایک معاہدہ کیا گیا, معاہدے کو پھر 6 مہینے بعد ریوائز کیا گیا, اور اس میں جو ریویژن کی گئی ساری کی ساری جو اس میں کلازز ڈالی گئیں وہ اس پارٹی کو فیور کرتے ہیں جس کو 26% شیئر کیے گئے. انہوں نے 26% شیئر لے کے قاضی صاحب 100% پراپرٹیز پاکستان کی لے گئے. اس کی ڈیٹیل ضرور شیئر کیجیے, بتائیے گا کہ آخر اس کی بیچ قاری سے خلاصہ صاحب ہمیں ملا کیا. پروگرام میں آگے چل کر اس میں ڈیٹیل میں بات کریں گے, لیکن ناظرین سب سے پہلے ہمیں بات کرنی ہے وزارت داخلہ نے جو خط لکھا ہے حکومت کو, صدر پاکستان کو, کہ پرویز مشرف کو عدالت جاتے ہوئے قتل کیا جا سکتا ہے, ان کی جان کو خطرہ ہے, ان کو اپنے ہی سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھوں بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. تو قاضی صاحب جواز پیدا کیا جا رہا ہے کہ پرویز مشرف کے لیے پاکستان محفوظ نہیں, لہٰذا انہیں باہر ہی منتقل کر دیا جائے. ہم نے وی آر آن ریکارڈ سینگ اس پروگرام میں کلاسرا صاحب اور میں بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے جو کھول لیا, دیکھیں آپ وہ چیز جب کوئی انیشیٹ کرتے ہیں, آغاز کرتے ہیں, تو کچھ تھوڑا اندازہ ہونا چاہیے نا کہ آپ اس کو کس مقام تک لے کے جائیں گے. آج آپ کی وزارت داخلہ کہہ رہی ہے کہ ان کو خطرہ ہے. اچھا, اب اس پلی پہ ادھر ساتھ آپ نے یہ اپنے انٹرو میں بھی بتا دیا, یا شاید ہم ابھی خبروں میں سن رہے تھے کہ اب انہوں نے ساتھ یہ بھی ایک پلی جو ہے فائل کر دی ہے کہ بندوں کا بتا دیا ہے جی آرمی کے کون لوگ تھے جن سے کنسلٹ کیا گیا, گورنر تھے, سی ایم تھے, 269 یا 300 جتنے بندے ان کو بھی لے کے آ جائیں. مگر اب یہ اگر جب سرکاری طور پہ وزارت داخلہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی خطرہ ہے, اندر سے بھی ہو سکتا ہے باہر سے بھی ہو سکتا ہے, تو پھر اب کیا انہیں باہر بھیج دیا جائے؟ تو میرے خیال میں جس طرح ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ سے یہ نہیں ہو پا رہا تو ٹھیک ہے ان کو بھیج دیں. کلاسرا صاحب پھر یہ بات تو وہی نکلی نا جو آپ کرتے تھے. کاشا بات تو وہی نکلی ہے کہ ان کو بھیج دیں. اب اس میں حکومت کا قصور بھی نہیں ہے, ہم ہر وقت مطلب حکومت باشنگ تو کرتے رہتے ہیں, ابھی بھی کریں گے بعض ایشوز پہ. اب حکومت نے جن کو آفر کی تھی, پیشکش کی تھی کہ حضور اب تشریف لے جائیں, یہ ٹرائل یا اس کا کمیشن بننے سے پہلے کی بات ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ایک یہاں پہ سٹوری بھی چلی تھی جو اس میں یہ ہمارے دوست احمد حسن ہیں جانگو نیوز کے رپورٹر, ان کی سٹوری تھی کہ 5 یہاں پہ حکومتی شخصیات جو ہیں وہ ان سے ملنے کے لیے فارم ہاؤس بھی گئی تھیں. اس میں پی ٹی آئی کے بھی ایک ایم این اے اور نمائندہ شامل تھا, اور بعد میں آسیہ اسحاق جو ہیں جو ان کی سپوکس پرسن ہیں جنرل مشرف صاحب کی, انہوں نے کنفرم بھی کیا تھا کہ جنرل مشرف کے پاس یہ 5 حکومتی لوگ گئے تھے اور پیشکش کی تھی اب چلے جائیں. جنرل صاحب نے کہا تھا میں نے نہیں جانا, میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں, میں بہادر آدمی ہوں, میں لڑ کے جاؤں گا, کیسز لڑوں گا, اور یہ سارے کیسز جو میرے اوپر ہیں غلط ہیں, جھوٹ ہیں, تو میں کیوں جاؤں. اور میرا خیال انہوں نے بڑی فیئر پوزیشن لی تھی. تو حکومت نے ان کو پیشکش کی تھی قاضی صاحب. اس کے بعد یہ اگلے دن ہم نے دیکھا اتوار کا دن تھا, جیسے میں نے کہا کہ اپنے چوہدری صاحب جو بھی بڑی دبنگ پریس کانفرنس کرنی ہو اتوار والے دن کرتے, انہوں نے اتوار کو دن یاد ہے مجھے کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا, اور اس کے بعد ہی یہ سارے کا سارا جو کمیشن ہے آپ کے سامنے عدالتی کمیشن ہے وہ کارروائی کر. لہٰذا یہ جنرل مشرف صاحب شکایت نہیں کر سکتے کہ ان کو پیشکش نہیں کی گئی تھی, ان کو کی گئی تھی, انہوں نے خود اس کو اویل نہیں کیا. اب جب وہ اویل کرنا چاہتے ہیں جنرل مشرف صاحب تو حکومت ڈٹ کے یہ درخت پہ چڑھ گئے, پہاڑ پہ چڑھ گئے. ناظرین پروگرام میں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اگر پاکستان میں پرویز مشرف محفوظ نہیں تو عام شہری بھی محفوظ نہیں ہے تو کیا کیا جائے, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. کے بعد خوش آمدید. کلاسی صاحب, پرویز مشرف عدالت میں پیش ہو نہیں سکتے, ان کی جان کو خطرہ. حکومت نے پہلے ان کو پیشکش کی تھی جو انہوں نے ٹھکرا دی, تو اب ہوگا کیا پھر؟ ایک تو شاید جب وہ یہ کہہ رہے ہیں میری جان کو خطرہ ہے, تو مجھے یاد آ رہا ہے, اور آپ کو بھی یاد ہوگا, قاضی صاحب بھی فالو کر رہے ہوں گے چیزوں کو اس وقت, بینظیر بھٹو صاحبہ یہی لیٹر یہ لکھتی لکھتی ماری گئیں. جنرل مشرف صاحب اس وقت چیف ایگزیکٹو تھے اس ملک کے, وہ صدر تھے, اور یہ شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم تھے, اور کمال شاہ صاحب اس وقت سیکرٹری داخلہ تھے, اور رحمان ملک صاحب روزانہ ایک نیا لیٹر لکھتے تھے کہ حضور بینظیر بھٹو صاحبہ کی جان کو خطرہ ہے, آپ یہ مہربانی فرمائیں, جیسے آپ نے اس ملک کے ایکس پرائم منسٹر جو ہیں چودھری شجاعت صاحب تھے اس وقت, آپ ان کو سیکورٹی دی ہوئی, آپ یہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو وہی سیکورٹی دیں کیونکہ طالبان سے تھریٹ ہے, اور طالبان باقاعدہ ان کو تھریٹ اسی طرح دے چکے تھے جیسے آج جنرل مشرف صاحب کو ہے. انہوں نے ایون ان سے جیمرز مانگے تھے, شاہجہاں ان سے جیمرز مانگے, اور انہوں نے جیمرز تک نہیں دیے تھے, لیو الون کہ وہ سیکورٹی دیتے, ان کو اسٹیٹ سیکورٹی دی جاتی, پرائم منسٹر کی جاتی. یہ تو میں کہوں گا مکافات. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت غفلت برت رہی ہے انہیں سیکورٹی دینے میں؟ میرا نہیں خیال کہ جتنی سیکورٹی دی جا سکتی ہے. اب وہ کتنی دفعہ ہیں, عدالت تو ایک دفعہ پیش ہوئے ہیں, کوئی 10 دفعہ تو پیش نہیں ہوئے. ان کو حکومت جتنی سیکورٹی دے سکتی تھی, میرا یہ خیال ہے انٹیریئر منسٹری بھی دے رہی ہے, اور نواز شریف صاحب کی حکومت بھی دے رہی ہے. اس حوالے سے ان پہ الزام نہیں لگ سکتا نواز شریف صاحب یا وزیر داخلہ پہ کہ
اب وہ ان کو سیکورٹی نہیں دے رہے. اور کل بھی میں دیکھ رہا تھا کہ جب ایک سرکولر آیا ہے انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے کہ جناب مشرف کی جان کو خطرہ ہے, اور وہ ایلیمنٹس انہوں نے بتائے ہیں جو آپ نے ابھی لسٹ کیے ہیں کہ ان کو بم سے اڑایا جا سکتا ہے, کوئی گارڈ وغیرہ ان کا خود ان کو گولی مار سکتا ہے, اس طرح کی چیزیں. تو وزارت داخلہ نے فوری طور پر اس کو سرکولیٹ کیا ہے. اگر انہیں کوئی پرابلم ہوتا ہے وزارت داخلہ کو, چودھری نثار علی خان صاحب کو یا یہ نواز شریف صاحب کو, تو یہ اس کو نہ سرکولیٹ کرتے, آگے نہ بھیجتے. ہاں یہ ضرور ایک بات ہوتی رہتی ہے کہ انٹیلیجنس جو ایجنسیز ہیں ہماری, تو وہ شاید ان میں سمپتھائزر جنرل صاحب کے موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے ان کی طرف سے ایک تھریٹ وارننگ اس لیے بھیجی گئی ہو تاکہ جنرل صاحب پیش نہ ہوں. تھریٹ وارننگ تو کیسا پہلے بھی بھیجی جاتی ہیں. ثانیہ کچہری جو اسلام آباد پیش آیا, محفوظ تو یہاں پر عام شہری بھی نہیں ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, مگر دیکھیں یہ ہمارا قوم کا بہت بڑا احساس ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ اور درازی عمر کی ہم دعا کرتے ہیں, اور ان کو کہیں لے جائیں. اس ملک میں جتنے اخراجات ہو رہے ہیں, کلاسر صاحب اس سیکورٹی پہ جو میرے آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے, ہم مانتے ہیں کہ ان کا زندہ رہنا اس کائنات کے میں سورج طلوع ہوتے رہنے کے لیے بہت ضروری ہے, اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو طبعی زندگی سب اور انصاف ہو ان کے ساتھ بھی. مگر جو ہم بھگت رہے ہیں, جو روزانہ ہمارا مذاق اڑتا ہے, ہمارے ادارے ہیں جو کوئی سیمبلنس آف ریسپیکٹیبلٹی تو رہ جائے. اگر اب یہی معاملہ ہے, آج بھی وہ نہیں جائیں گے, وہ نہیں جا رہے, ایڈامنٹ ہیں, تو ہاں اب سرکار بھیج دے. ایک دن 4 دن بعد ہم بھول جاتے ہیں. ویسی ہماری یاداشت کون سی اچھی ہے کلاسر صاحب. آج عدالت میں پیش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. آگے بڑھتے ہیں. کلاسر صاحب, حکومت ایک سے زیادہ شادیوں کا جو قانون ہے اس کو آسان بنائے. اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ بحث چل رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ عورت میں اس کی وجہ سے احساس محرومی بہت زیادہ بڑھ جائے گی؟ شاہ جی آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں اس پہ کوئی تبصرہ کر کے گھر نہ جاؤں آج؟ مطلب اگر میری بیوی کو پتہ چل گیا کہ جو قانون بنا رہے ہیں, جو بحث کر رہے ہیں, ان کے گھر میں بھی ماں ہیں, بیٹیاں ہیں, بیویاں ہیں ان کی, تو میرے خیال میں بہت اہم ایشو ہے. میرے اوپر تو بڑی سختی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے اس پہ تھوڑا سا کوئی ایسا کامنٹ کر دیا جو اس کے حق میں کیا, میں تو گھر نہیں جا سکتا پھر آج. پھر میری تو پھر نہیں, آج آپ کو فیئر کمنٹ کرنا پڑے گا. یہ آج نا میں بتا دوں, یہ آج شازیہ نے کہا جی یہ سٹوری جو ہے وہ آپ جو ہے عورتوں کے حقوق کے ضمن میں رکھیں. جی شاید اس میں 2-4 چیزیں. ایک تو مولانا شیرانی صاحب جو ہیں وہ صاحب ظاہر ان کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اب آپ مجبور کر رہی ہیں تو پھر دیکھی جائے گی والا حساب ہے, دیکھ لیں گے, گھر جائیں گے تو بھگت لیں گے. مولانا صاحب جو ہیں شیرانی صاحب ہیں, خود ان پہ, یہ میں خود کہیں پہ پڑھ بھی رہا تھا, دیکھ رہا تھا, ان پہ بھی الزام ہے کہ ان کی ڈگری کا معاملہ کو مشکوک ہے تھوڑا سا. اب کیا کریں, اس ملک میں جو سب سے زیادہ صالح بن کے آ رہے ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں جن کا میری طرح شاید میرا کنڈکٹ بھی اتنا اچھا نہیں ہے, میرا بھی ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے ججمنٹس دوں یا فتوے دوں. تو بہت سارے لوگ اب ایسے آ گئے ہمارے یہاں مارکیٹ میں جو سیل ہونا شروع ہو گئے, جن کا خود جنہیں اپنے ہاؤس ان آرڈر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. میرے دوست ہیں بڑے, یہ جمشید دستی صاحب دیکھ لیں, ان کے اپنے بہت سارے ایشوز تھے. انہوں نے کہا نہیں جی یہ میرے ایشوز تو کچھ نہیں ہے, کچھ اور یہ لوگوں کے ایشوز ہیں. ایسے ہم اور لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, ان کے ایشوز ہیں. اور باقی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس مسئلے کو 2-3 حوالے سے دیکھا جانا ضروری ہے. وہ ٹھیک ہے مذہبی بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے, اس کی مذہبی جسٹیفیکیشن وہ دیتے بھی ہیں, بہت سارے ان کے پاس حوالے بھی ہوں گے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کو, ہم اس کو نہیں چیلنج کر لیں. لیکن جو آپ کے مروزی حالات ہیں جن میں ہم رہ رہے ہیں, ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی آبادی جو ہے یہاں پہ سالانہ 48 لاکھ نیا بچہ پیدا ہو رہا ہے. آبادی آپ کی 20 کروڑ سے زیادہ کا ایک انداز ہے, سینسس ہم نے کرایا نہیں, لہٰذا ہمیں پتہ نہیں ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ 2050 تک اس ملک کی آبادی 45 کروڑ سے زیادہ بڑھنے کے امکانات ہیں. اس کی سوشل امپلیکیشنز ہیں. ایک شادی کے بعد دوسری کرنا گھریلو طور پہ بہت بڑے مسائل. میں تو داد دیتا ہوں, یقین کریں, ان پہ رشک بھی کرتا ہوں جو ایک سے زیادہ بیوی ہیں جن کی, رشک بھی کرتا ہوں, داد بھی دیتا ہوں, ڈرتا بھی ہوں. تو یہ ہے قاضی صاحب کر لیتے ہیں آلریڈی اجازت لے کے شادی کرتا کون ہے, حالانکہ اجازت لینا ضروری ہے, تو قانون میں تبدیلی کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ نہیں, یہ آئلی قوانین تھے جو بعد میں ایوب خان کے دور میں آئے, اور اس میں اب ایک نقطہ نظر یہ ہے جی کہ ان میں ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جی ان میں متصادم ہے. ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے بہت سے لوگوں کا کہ جو علماء کا, وہ جو کہتے ہیں جی آپ اس پہ آپ اجتہاد کر سکتے ہیں, اس پہ آپ آگے زمانہ جوں بدلتا ہے. اب اس میں ہم تو اسکالر نہیں ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں ویسے ہی دوسری پہلی شادی اگر کوئی سروائیو کر جائے انسان, تو میں سمجھتا ہوں وہی اچھی بات ہے بجائے اس کے کہ دوسری کر لے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر اب اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جائے. اور جو کلاسر صاحب بات کر رہے ہیں کہ آج ہم جن گریو ایشوز میں پھنسے ہوئے ہیں, جتنے خوفناک ایشوز میں پھنسے ہوئے ہیں, لائک اب روز ہم ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیتے ہیں. ابھی یہ آپ کے مٹی کی کل ہم نے خبر کی, بچے جو ہیں وہ مر رہے ہیں بھوک سے, یہاں پہ سٹنٹڈ گروتھ ہے یہاں پہ, اور یہ آپ کے ٹیررزم کے ایشوز ہیں, بے شمار ایشوز ہیں. تو اب یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک نیا ایشو کھڑا ہو جائے گا, اور عورتیں بہرحال ان کی اس حوالے سے سینسٹیوٹی موجود ہے اور ان کا ایک نقطہ نظر موجود ہے.
ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو کوئی اپرچون ٹائم تھا اس کو اٹھانا یا نہیں اٹھانا. کلاسر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی اس پہ کیسے اب ایک چیز جو ہے وہ پھر میں وہ ڈرتے ڈرتے بات کہہ رہا ہوں. اب مطلب اس کو کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پاکستان میں خواتین کی آبادی جو ہے وہ کمپیریٹیولی مردوں سے زیادہ ہے, جو میں نے کہیں پہ پڑھا بھی ہے, کوئی فیکٹس آپ کے پاس بھی ہوں گے. لہٰذا ایک جسٹیفیکیشن ان کے پاس یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب خواتین زیادہ ہیں اور اس طرح کے اگر اس میں مردوں کی تعداد کمپیریٹیولی کم ہے تو پھر اس طرح کی آپ کو گنجائش تو نکالنی پڑے گی, کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن آپ سے ایک کاؤنٹر کوشچن کرتا ہوں, جنہوں نے ایک شادی کر رکھی ہے, کلاسر صاحب جنہوں نے ایک شادی کر رکھی ہے, آپ وائلنس کی نکال لیں یہاں پہ رپورٹیں, ان کا حشر ہم کیا کر رہے ہیں ان عورتوں کا ان کے ساتھ. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, کراچی میں ایک پوری بستی بن گئی ہے جہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے اکیلی عورتیں اور بچے ساتھ رہ جاتے ہیں. اور آپ کو میں ایشو بتاؤں کہ ابنڈن کر رہے ہیں, خاوند بھاگ رہے ہیں, اور وہ ایک بستی پوری جس پہ ہم سٹوری کریں گے کسی دن کہ کراچی میں وہ عورتیں بھاگ دوڑ کے نہ جانے اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالتی ہیں. تو اس بارے میں بھی کوئی قانون سازی کر دیں کہ ایک خاوند جب بھاگ جاتا ہے اپنی ذمہ داری سے, یا یہ اس میں بارے بتائیں کہ اسلامی ریاست کیا کہتی ہے کہ سنگل عورت ہو اور اس کے بچے ہوں تو کیا بیت المال سے اسے کیا ملنا چاہیے یا کیا نہیں ملنا چاہیے, اور بڑے ایشوز ہیں. تو میرے خیال میں ان کو بھی ٹیک اپ کر لیں. یہ کیسا بڑا اہم آپ نے بڑا اہم ایشو اٹھایا. مجھے یاد ہے کہ ارشاد حقانی صاحب جب کالم لکھتے تھے جنگ میں تو ان کو کسی ایک خاتون نے ایک لیٹر بھیجا تھا, جب کچھ ان پہ پردوں پہ بھی کہ عورت باہر نہیں نکل سکتی, وہ عورت یہ کام نہیں کر سکتی, عورت فلاں کام نہیں کر سکتی. مجھے آج تک یاد ایک سنگل مدر نے ایک لیٹر بھیجا تھا ارشاد حقانی صاحب کو, جس میں اس نے لسٹ کی تھی کہ روزانہ مجھے 10 کام کرنے پڑتے ہیں کیونکہ میں سنگل مدر ہوں. میں مجھے بتا دیں کہ اگر میں گھر سے باہر نہیں نکلتی اور میں اپنے بچوں کے لیے یہ چیزیں نہیں کرتی, میں فیملی کو کیسے رن کروں. اب پرابلم ہمارے جو ماڈرن ڈے ہمارے مولاناز ہیں, یہ آج کی سچویشن کو سامنے رکھ کے کوئی فیصلہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جو اس میں اجتہاد کی بات کی جاتی ہے اسلام میں کہ آپ بیٹھ کے کچھ ماڈرن چیزیں ان کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے کچھ چیز آگے لے کے جائیں, یہ اس پہ نہیں بلیو رکھتے, جس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ایک سنگل مدر جو آپ اس کو کہیں گھر سے باہر نہ نکلے, وہ بچوں کو اسکول چھوڑنے نہ جائے, وہ کہیں ملازمت کرتی ہے وہ نہ جائے, اس نے سبزی لینی ہے, دال لینی ہے, اس نے سوشل ایونٹ سے وہاں پہ جانا, وہ کیسے نہ جائے. سو یہ بہت ساری قدغن, اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ ہمارا ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے بلکہ میل شیونسٹک سوسائٹی ہے. لہٰذا ہم اس پہ عورتوں کو ہی قدغن لگانا ہمارا ایک شیوا بھی ہے, ہماری بہادری بھی ہے. اچھا دوسری طرف اگر آپ ان سے مردوں سے پوچھ لیں, بہت سارے ہمارے دوست ایسے بھی ہیں, شاید میں بھی ان سے میں ہوں, جو یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی عورتوں کی مظلومیت کی بات تو کرتے ہیں, اب مردوں کی مظلومیت کی بات نہیں کرتے, جو ہمیں کٹ پڑتی ہے گھروں پہ بعض دفعہ, جو بہت ساری چیزیں جو ہیں جو خواتین ہیں وہ خود کر لیتی ہیں. مجھے یہ بتائیں کلاسر صاحب, اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں, کن حالات میں جائز ہیں, کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں, کیا یہ پورا کیا جاتا ہے؟ نہیں وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے. جسٹس میں حیران ہوتا ہوں, جیسے ابھی قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بندہ جسٹس کر لے, بڑی بات ہے. اب لیو الون کے آپ دوسری تیسری یا چوتھی کے ساتھ کر لیں, وہ بہت بڑے, جیسے میں نے کہا بہادر لوگ ہوتے ہیں. مجھے رشک آتے ہیں ایسے لوگوں پہ جو ایک نہیں 3 4 یہ شادیاں کر لیتے ہیں, اور ان کو ہو سکتا ہے اچھی طریقے سے چلا بھی لیتے ہوں, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نہ چلاتے ہوں. لیکن جو بات قاضی صاحب کہہ رہے تھے وہ بہت بڑا سوشل آپ کا ایشو ہے کہ بہت ساری خواتین بیوہ ہوتی ہیں, ٹارگیٹڈ کلنگز ہوتی ہیں, ان کے بچے ہیں, اسٹیٹ ان کو کچھ آ کے ان کو سپورٹ نہیں کرتی, کوئی سوشل ویلفیئر کا کنسیپٹ نہیں ہے. اور مجھے آپ ان کی بات سن کے, قاضی صاحب کی بات سن کے خیال آ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیسے اپنے آپ کو مینج کرتی ہیں. ان کے بھائی ان کی سپورٹ کرتے ہیں, ان کے گھر والے کرتے ہیں, کہ ان کا دیور کر دیتا ہے یا کون کرتا ہے. بہت سارے ایشوز میں اپنے گاؤں کے بتا رہا ہوں. ایک میں ابھی گاؤں گیا تھا تو ایک وہاں پہ ہمارے ساتھ والے, اس کی ایک عورت ہے, یہ 4 بچے ہیں, اور اس کا جوان ہسبینڈ اس کی ڈیتھ ہوئی, اور میں خود ان کو جانتا ہوں اس فیملی کو. ہمارے ساتھ والا ان کا وہاں پہ یہ ہے, ان کا گھر تھا تھوڑے سے اس پہ. وہ بیچاری میرے پاس ہی ہے, اس نے کہا میں 4 بچوں کو کیسے پالوں. ایک اس کا اچھا خاصا دیور ہے جو یہ کچھ اچھی نوکری پہ, وہ پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. جو غریب دیور ہے وہ بیچارہ ہر مہینے 2-3 ہزار روپے اپنے بھتیجوں کو بھیج دیتے. اب وہ کہتے ہیں میرے پاس بھی پیسے نہیں ہے کیونکہ مہنگائی بڑھ گئی, تو میرے پاس ہے, مجھے بتایا میں 3-4 بچوں کو کیسے کروں. اگر کلاسر صاحب یہ جو عدل کی بات کر رہے ہیں, یہ تو ہے نا, آپ عدل نہیں کر سکتے تو آپ, مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو کوڈیفیکیشن کر دی جائے, عدل کے حوالے سے اجتہاد کر کے اگر ہمیں نظریاتی کوشل بتا دینا, تو میرا خیال ہے 0.11% لوگ نکلیں گے جو یہ عدل کر سک پائیں گے. تو میرے خیال میں اس پہ بھی کچھ تھوڑا سوچ ہو جائے. جی بالکل ہونا چاہیے. اور پلس یہ میری ریکویسٹ یہ ہے, یہ مانیں گے نہیں کیونکہ حکومتوں کو سیاسی فیصلے ہوتے ہیں, پولیٹیکل فائدے دیکھتے ہیں, لوگوں کو نہیں دیکھتے. اسلامی نظریاتی کونسل بڑا اہم ادارہ جو بھٹو صاحب بنا کے گئے تھے کہ ہر چیز کو اسلام کا آپ نے انٹرپریٹیشن کرنی ہے. جو بھٹو صاحب کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو, حالانکہ انہوں نے پوری عمر کوشش کی کہ مجھ سے ملا, مجھ سے مذہبی عناصر خوش ہو جائیں, انہوں نے جا کے پھانسی لگوائی تھی, ساری چیزیں انہوں نے اپنے ان سے آئین میں ڈلوائی تھیں. اس کا جو چیئرمین ہونا چاہیے وہ تھوڑا سا, اور پاکستان میں بہت سارے اچھے مولانا ہیں,
اور بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو اسلام کو بہتر سمجھتے ہیں, ماڈرن پرسپیکٹو رکھتے ہیں. آپ نے چیئرمین لگانا ہے, آپ مولانا شیرانی صاحب کو لگائیں گے جو بلوچستان سے ہیں, جو ٹرائبل سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے کچھ ایسے لوگ لگائے جو اسی طرح کا ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے, اپنی اپروچ ہے, عورت کے حوالے سے ڈفرنٹ ویو رکھتے ہیں, ماڈرن پرسپیکٹو وہ ذہن میں نہیں رکھتے. وہ آئیں گے تو اسی طرح کی چیزیں دیں گے. حکومتوں کو بھی ضروری ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں خود اربن ایلیٹ کے نمائندے ہیں, تاجروں کے نمائندے ہیں, بزنس مین کے نمائندے ہیں, لیکن جب چیئرمین لگانا اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کا, وہ وہاں سے بندہ ٹرائبل لے کے آتے ہیں کہ تم بیٹھو عورتوں کے حوالے سے ہمیں بتاؤ کہ ان کو کیسے ہم نے گھروں میں قید کرنا ہے, ان کو زنجیریں پہنانی ہے. چاہیے کہ اسلامی نظریاتی کونسل ہمیشہ خواتین سے متعلق شکیں کیوں تبدیل کرتی ہے, اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے. مجھے بریک لینی ہے پروگرام میں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. خلاصہ صاحب, سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے مواصلات میں آج کیا راز کھلنے والے ہیں؟ یہ میں اس پہ آتا ہوں. ایک مجھے اگر تھوڑا سا ٹائم دیں کہ ایک تو سلیم صافی صاحب ہمارے دوست ہیں, وہ سارے آپ جانتے ہیں انہیں. ان کا مجھے فون ہے, انہوں نے کہا کلاس صاحب ایک مولانا صاحب نے اتنی بڑی ایک فیور کی ہے پاکستان کے مردوں کو, آپ صبح صبح بیٹھ کے ناشکری کر رہے ہیں اور ان پہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. آپ کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا. اتنا بڑا فیصلہ دیا, آپ ناشکرے لوگ ہیں. انہوں نے کہا آپ ناشکرے لوگ ہیں, آپ کو لیے ایسے فیصلے بھی نہیں ہونے چاہیے. تو میں نے صافی صاحب سے پوچھ لیا, آواز بڑی ایسا تھی. میں کہ سر یہ بات ہماری بھابھی سن رہی ہیں یا آپ اکیلے کمرے سے مجھے ٹیلی فون کر رہے ہیں؟ اس لیے میں نے کھول دیا بات تاکہ ان کے گھر میں بھی لڑائی ہونی چاہیے سلیم صافی صاحب کے اس میں, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا, ہمیں ان پہ مولانا شیرانی صاحب پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی. ایک موقع دیا. یہ خیر ہم نے تو کوئی تنقید نہیں کی ان پہ. ہم نے تو بتایا کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں. اور دوسرا کل مجھے ہمارے پروگرام کے حوالے سے مجھے یہ ٹیلی فون کال یا میسیجز آئے تھے. ایک احسن اقبال صاحب کا آیا تھا, وہ ہمارے یہاں وزیر یہ منصوبہ بندی ہیں, چیئرمین ڈپٹی پلاننگ ہیں. انہوں نے کہا تھا کل جو ہم نے ناروال کی بات کی تھی ڈپٹی کمشنر کی کہ وہ نشے میں دھت تھے, اور یہ کل پرسوں ٹی وی چینلز پہ چلتا رہا ہے. انہوں نے اس کی یہ وضاحت کی. وہ کہتے ہیں وہ یہ ڈی سی او صاحب نہیں تھے, وہ کوئی ڈاکٹر صاحب تھے, اور کہتے ہیں جو ہی میرے نوٹس میں بات آئی تو میں نے فوری طور پر کہا کہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف وہی ایکشن لیا جائے جو قانون کے تحت ہے, ان کو چھوڑا نہ جائے, ان کو یہ سپیئر نہ کیا جائے. سو ایک وضاحت ان کی طرف سے تھی, یہ احسن اقبال صاحب کی طرف سے. انہوں نے کہا ٹی وی چینلز پہ چلتا رہا ہے کہ شاید وہ ڈی سی او تھے, وہ ڈی سی او نہیں تھے, وہ ڈاکٹر تھے, اور ان کے خلاف پراپر ایکشن لیا گیا ہے. تو ایک تو ان کی طرف سے کریکشن آ گیا. تھینک یو ویری مچ احسن اقبال صاحب کہ آپ بھی ہمارے شو کو دیکھ کے جو اس طرح کی چیزیں ہمیں آ کے کریکٹ کرتے ہیں. اور دوسرا خواجہ سلمان رفیق صاحب ہیں جو وزیر صحت ہیں پنجاب کے, تو میرے لیے بڑی ایک طرح کی وہ تھی خوشگوار وہ حیرت تھی کہ کل ان کا بھی فون آیا مجھے شام کو. کل جو ہم نے ڈسٹرکٹ لیا میں جو 350 کے قریب یہ کالا جرکان کے پیشنٹ ہیں, ان کو دوائی نہیں مل رہی, تو خود انہوں نے فون کیا. انہوں نے کہا میں نے اس پہ ڈی جی ہیلتھ کو بھی ہدایات کی ہیں, ہم نے پہلے بھی ٹیم بھیجی تھی, کچھ آئیڈینٹیفائی بھی یہ کیے تھے, لیکن میں نے انہیں بتایا کہ ڈاکٹر جاوید کنجال جو ہیں جو اس پورے معاملے کو دیکھ رہے تھے, جن کی بستیوں میں جو مسئلہ ہوا, تو بہتر ہوگا ان کے ساتھ کوارڈینیشن کیجیے. تو انہوں نے کہا جی کہ میں ڈی جی ہیلتھ کے ساتھ مل کے ڈاکٹر جاوید کے ساتھ بھی ہم وہ کوارڈینیٹ کریں گے, اور پلس جو ایشوز ہیں ہمارے ہیلتھ کے ہیں لئیے کے یا دوسرے علاقوں کے, ان کو سرو کریں گے. تو ان کا بھی آیا تھا یہ سلمان رفیق صاحب کا, خواجہ صاحب کا, انہوں نے بھی اس پہ بات کی ہے. ان سے میں نے ایک پرسنل ریکویسٹ کی, میں کہ ہمارے گاؤں میں انتہائی غربت ہے, غریب لوگ ہیں, ہاسپٹل نہیں ہے, کوئی میں نے منظور تو کروا لیا تھا لیکن بن نہیں رہا, تو مہربانی کر کے کوئی میں کہ تھوڑا سا وہ ہسپتال کوئی بنوا دیں چھوٹا موٹا, کوئی غریب لوگوں کو بھلا ہو جائے گا. باتیں تو کیا سلمان صاحب نے, اینڈ لیٹس ہوپ کہ وہ اس کو پورا بھی کریں گے. اور یہ سلمان رفیق صاحب خواجہ سعد رفیق صاحب کے بھائی ہیں, میرا خیال بہت سارے لوگوں کو شاید اگر اس پہ نہ ہو. تو کیسا میں اب اس پہ آ رہا ہوں, جو سٹوری ہماری جو میں نے آج مجھے کہیں سے ملی, پوری رات میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس ڈیل میں ہوا کیا تھا. یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیل ہے کیسا جو کی گئی تھی 2004-5 میں جب شوکت عزیز صاحب آئے تو انہوں نے کہا اربوں ڈالر اکٹھے کیے جائیں. تو سب سے بڑا فیصلہ کیا گیا تھا کہ انہوں نے کہا پی ٹی سی ایل کو ہم اس کے 26% شیئرز جو ہیں ہم بیچیں گے, جیسے پی اے اے کے اب شیئر بیچنے کی اس میں بات کی گئی. انہوں نے میسو قسم کی آ کے ایڈورٹائزمنٹ کی, اور ان کو جو بولی ملی تھی وہ تھی ان کی $1.96 پر شیئر تھی پی ٹی سی ایل کی. اس پہ ایگری کیا گیا جو انہوں نے وہ دبئی کی پارٹی کو دی کہ آپ لے جائیں اور آپ کو دیں گے. 2005 میں سیلز اینڈ پرچیز ایگریمنٹ سائن کیا گیا حکومت پاکستان یا نجکاری بورڈ اور ان کے درمیان, اس دبئی کی پارٹی کے درمیان پی ٹی سی ایل کو بیچنے کے لیے. اور اس میں طے کیا گیا تھا جو فائنل ادائیگی ہے وہ آپ اس کو سپتمبر 2005 میں کر دیں گے, اور اس کو ٹوٹل جو انہوں نے جا کے بیچنا تھا, جو اس کی انہوں نے پرائس لگائی تھی کل, وہ تھی $2.5 بلین میں بیچنا تھا انہوں نے 26% شیئرز کو. یہ جب معاہدہ ہو گیا قائد صاحب, اب یہاں سے ساری کہانی شروع ہوتی ہے جو یہاں پہ مینج کیا گیا, مینوور کیا.
انہوں نے ایک تو ان کو فوری طور پر ادائیگی انہوں نے کی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے ساتھ یہ جو معاہدہ کیا اس کو دوبارہ لکھیں آپ. ایک معاہدہ ہو گیا ان کے ساتھ، ڈیل ان کی سائن ہو گئی، ڈن ہو گئی. اس کے بعد ایک نیا معاہدہ کیا گیا جس میں 3 شرائط ڈالی گئی قاضی صاحب، اور یہ ان کے 2006 میں معاہدہ کیا. وہ 3 شرائط ذرا سن لیں، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. حالانکہ فائنل ادائیگی ہونی تھی 2 جو میں نے آپ کو بتایا اتنے بلین ڈالر کی، یہ سپتمبر 2005 میں ہونی تھی. 2006 مارچ اپریل میں ایک نیا معاہدہ کیا گیا. اس میں 3 شرائط یہ تھی. ایک تو یہ تھا کہ ہم فوری طور پر آپ کو پیسے نہیں دیں گے. اچھا، یہ ذرا غور فرمائیے گا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم آپ کو فوراً پیسے نہیں دیں گے. حالانکہ انہوں نے ان کو سپتمبر 2005 میں فائنل پیمنٹ کر دینے تھی. انہوں نے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس وقت. یہ ڈیل ہونے کے بعد کی باتیں کہانیاں سنا رہا ہوں جب کنٹرول ان کو شفٹ ہو گیا ہے. نمبر 1. دوسرا انہوں نے کہا کہ جن ملازمین کو ہم گھر بھیج رہے ہیں ان کا خرچہ برابر میں اٹھائیں گے، آپ بھی پیسے دیں گے ہم بھی دیں گے. یہ نجکاری ہو رہی ہے. انہوں نے کہا دونوں ہم شیئر کریں گے. حالانکہ اوریجنل معاہدے میں یہ بات شامل نہیں تھی. اور تیسرا انہوں نے یہ کہا جو نئی شرط اس میں ڈالی گئی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی، جس وجہ سے آج یہ آپ کو 7-8 سال سے وہ $800 ملین نہیں مل رہا جو شوکت عزیز صاحب بہت بڑا کارنامہ کر کے گئے تھے. انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی سی ایل کے نام پہ پاکستان کے 4 صوبوں میں فوج کے پاس بھی کچھ 3248 جائیدادیں ہیں جو پی ٹی سی ایل کی ہیں یا ان صوبوں میں ہیں، صوبوں کے نام پہ ہیں. آپ وہ مہربانی فرما کے تمام کی تمام جو ہمارے نام کریں. اب ذرا یہیں سے ٹویسٹ شروع ہو رہا ہے. 3 شرائط جو ڈالی گئی ہیں یہ ذرا غور فرماتے ہیں کہ تینوں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں جو آ کے اس پاکستان میں وہ نجکاری کر رہی ہے جس کو بیچا گیا ہے، پی ٹی سی ایل دیا گیا ہے. اب انہوں نے کہا جی جہاں 3248 جو جائیدادیں صوبوں میں ہیں پی ٹی سی ایل کی وہاں موجود ہیں، صوبوں نے زمینیں دی ہوئی ہیں، وہ بھی ہمارے نام ٹرانسفر کریں پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے. اس پہ پی سی کا جو یہ نجکاری بورڈ تھا، یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کا، انہوں نے یہ ڈیل اپروو کی باقاعدہ، اور یہ ڈیل کیبنٹ میں گئی 12 اپریل 2006 کو. شوکت عزیز صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے. انہوں نے اس ڈیل کی، اس میں جو ہمارے بہت سارے بڑے وزیر بیٹھتے ہیں اور آج کل ہمیں ملک کی کہانیاں سناتے ہیں کہ ہمارے دور میں کتنی ترقی ہوئی، انہوں نے بغیر اس ایگریمنٹ کو پڑھے کہ کیا شرائط ہیں، کیا نئی 3 چیزیں ڈالی گئی، انہوں نے اس کو اپروو کر دیا. اس کے بعد جو ہی انہوں نے اپروو کیا $1.4 بلین کی انہوں نے آ کے ان کو ادائیگی کر دی. باقی پیسے رہ گئے تھے $1.2 بلین. اس میں بھی انہوں نے قسطیں کروا لی. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کو $1.2 بلین ہم نے بقیہ دینے ہیں وہ ہم آپ کو 9 قسطوں میں دیں گے، جن کی ادائیگی جا کے آپ کو ہوگی 2000 انہوں نے اس میں کرنی تھی 2010 تک. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو کر کے دیں گے سارے کے سارے. اب 2007 جولائی 2007 کے بعد انہوں نے ان کو 1 ٹکا بھی نہیں دیا. 5 سالوں میں یہ منتیں کرتے رہے، ان کے ترلے کرتے رہے کہ مہربانی فرمائے ہمارے $800 ملین دے دیں. انہوں نے کہا جناب اب شرط رکھ دی انہوں نے بڑی شدید قسم کی. اور مجھے یاد ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں خورشید شاہ صاحب نے کہا تھا کہ پی ٹی سی ایل سے آپ سالانہ $150 کما رہے تھے، اب آپ صرف $2500 کما رہے ہیں وہاں پہ. یہ نجکاری کے آپ کو فوائد بتا رہا ہوں کہ ہزاروں لوگ بے روزگار ہوئے، ان کو گھروں میں بھیجا گیا، سوشل کرائسس ہو گیا. اس کے بعد اب جب یہ پیسے مانگنے جاتے ہیں تو ان کو دبئی کی پارٹی وہ کہتے ہیں کہ حضور آپ پہلے 3248 جو یہ جائیدادیں ہیں صوبوں کے پاس ہیں وہ ہمارے نام کروائیں، فوج کے پاس ہیں وہ ہمارے نام کروائیں. اس پہ دھڑا دھڑ انہوں نے کوشش کی. لیٹسٹ فگر بتا رہا ہوں اور وہ پھر بھی پیسے دینے کو تیار نہیں ہیں. اس وقت پاکستان کے صوبوں میں پی ٹی سی ایل کی جتنی بھی جائیدادیں ہیں جو صوبوں کے نام تھیں وہ ٹرانسفر کر دی گئی ہیں ان کے نام پہ. دبئی کی پارٹی جو اس وقت وہ رن کر رہی ہے پی ٹی سی ایل کو، اس میں 3248 میں سے 3148 جو جائیدادیں ہیں صوبوں میں وہ ٹرانسفر کر دی گئی ہیں کہ یہ آپ کے ہیں، آپ جانے کرائے پہ دیں، بیچیں، جو کچھ کریں، اب آپ کی پراپرٹی ہے. فوج کو اعتراض نہیں تھا جو ان کے علاقوں کی جائیدادیں تھیں، ان کو اعتراض نہیں تھا فوج کو؟ بالکل ہے، اس میں بالکل بہت بڑا اعتراض ہے. اور فوج نے اب تک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ لاسٹلی میں بتاتا جو بات لمبی ہوگی کہ 64 جائیدادیں ابھی ٹرانسفر ہونی باقی ہیں جو نہیں ہو سکیں. اور ان کو جا کے اسحاق ڈار صاحب دبئی میں ملے ہیں، منتیں کی ہیں، ترلے کی ہیں کہ خدا کے لیے آپ ایسے کریں $30-40 ملین خود رکھ لیں، ہمیں پیسے دے دیں، ہم ڈیفالٹ ہونے والے ہیں، ہمیں آئی ایم ایف سے پیسے مانگنے پڑ رہے ہیں، ہمیں دنیا سے پیسے مانگنے پڑ رہے ہیں، ہمارے فارن ریزرو آ گئے، آپ کچھ بیلنس رکھ لیں ہمیں، لیکن پیسے تو دے دیں تاکہ ہم اپنے فارن ریزرو تھوڑا سے اپ کریں. انہوں نے کہا کہ جناب حضرت اسحاق ڈار صاحب تشریف لے جائیں، آپ یہ باقاعدہ کاغذات میں لکھا ہوا ہے، تشریف لے جائیں. جو 64 جائیدادیں باقی رہتی ہیں جب تک ان کو شفٹ نہیں کریں گے $1 نہیں دیں گے. فوج کے پاس جو ہے 9 کے قریب جائیدادیں ہیں جو پی ٹی سی ایل کی ہیں وہاں پہ، تو فوج نے اب تک ان کو ٹرانسفر نہیں کی. بلوچستان میں بھی 9 کے قریب تھی جائیداد تھیں، وہ ٹرانسفر ہو گئی. پنجاب میں سب سے زیادہ تھی، پنجاب نے کر دی ہیں. اس کے بعد آپ کو سندھ نے کر دی ہیں، سب نے کر دی. اب حالت یہ ہے جو آج بریفنگ دی جانی ممبران کو، اس میں ایک تو سیلز اینڈ پرچیز ایگریمنٹ کی انتہائی شاکنگ قسم کی ڈیٹیلز ہے. میرے لیے تو کم از کم یہ سکینڈلس نیوز ہے کہ آپ نے ایک معاہدہ کرنے کے بعد نئے معاہدے کیے جن میں تینوں کی تینوں شرائط اس پارٹی کو فائدہ دی، گھاٹے میں جا رہی تھی اور آپ نے پڑھا بھی نہیں. اب انہوں نے یہ کہا ہے لاسٹلی، انہوں نے کہا ہے جناب ڈار صاحب جب تک وہ 64 جو جائیدادیں رہ گئی ہیں 3248
میں سے وہ نہیں شفٹ کریں گے، آپ کو ٹکا بھی نہیں دیں گے. صوبوں کو اب کہا گیا ہے کہ مہربانی فرمائیں، اور اس کے پیسے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اس میں لاسٹلی میں قائد صاحب کا چاہوں گا، قائد صاحب کی اس کی بڑی کمانڈ بھی ہے اور اس پہ بات بھی کرنی ہے کہ انہوں نے کہا صوبوں کو جو انہوں نے جائیدادیں ٹرانسفر کروائی ہیں اس کی پیمنٹ فیڈرل حکومت کر رہی ہے ان صوبوں کو. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. آپ نے تو یہ سمجھا تھا کہ PTCL کو آپ وہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں کہ اس سے پیسہ آ رہا ہے، اور بھائی آپ تو اپنے خزانے میں سے پیسے نکال کے صوبوں کو دے رہے ہیں کہ یہ لیں حضور اب فلاں فلاں جائیدادیں جو ہیں. اب ایک سمری جو ہے وہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس پڑی ہوئی ہے، ایک سمری وہاں پہ وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس پڑی ہوئی ہے کہ جناب آپ ایسے کریں جو اس پہ ٹیکسز لگتے ہیں نا، اس پہ ایکسائز ٹیکس جب آپ ٹرانسفر کرتے ہیں اس کو معاف کر دیا جائے، جس سے شاید 30 کروڑ روپے کی وہ ان کو فیور ہو. سو یہ ایک لمبا معاہدہ ہے، لمبی ڈیٹیل ہے. نقصان پہ نقصان کرتے چلے گئے. ایک بریک لینے دیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو قاضی صاحب کا اس پر کمنٹ لیں گے، اور قاضی صاحب کی کچھ اہم خبریں ہیں حویلی علاقہ میں دوران آپریشن ڈاکٹرز کی غفلت کے حوالے سے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. PTCL کے نشکاری کی کہانی جو بھی کلاسر صاحب نے سنائی، سوائے پاکستان کو نقصان کے کچھ نہیں ملا. قاضی صاحب میں کلاسر صاحب دیکھیں، اب یہ جو جسے نام چومسکی کہتا ہے نا نیو لبرل اسالٹ آن پاپولیشن، یہ وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. یہ دنیا بھر میں اسالٹ ہوا جس کو ریزسٹ صرف لیٹن امریکہ میں کیا گیا، جو سارے الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں، اور وہ چونکہ یہ نہیں ہونے دے رہے جو یہاں ہو رہا ہے، لہذا ان کو ہم کہتے ہیں وہ ڈکٹیٹر ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ جب آپ گھر سے شاپنگ کرنے جاتے ہیں، اگر آپ کو BMW کوئی ہونڈا 70 کی قیمت پہ دے دے آپ تو لے لیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ جنہوں نے یہ اتنے مہا سورما ہمارے، میں کسی سے نہیں ڈرتا، یہ جناب ہمارے پاس یہ بہت بڑے یہاں پہ، اور پھر وہ بڑے لائق ماشاءاللہ شوکت عزیز صاحب جو دوبارہ میرے خیال میں سٹی بینک میں ملازم ہو گئے ہیں. بیسیکلی جو ہمارے گھر میں سرنگ لگوانے آتے ہیں، جو یہاں آ کے جسے آپ کیا کہتے ہیں نقب لگوانے آتے ہیں، میں تو ان سے پوچھوں گا، کیونکہ یہ تو اب جو سرپلس سرمایہ ہے آج کی دنیا کے سسٹم میں، لوگ پیسے لے کے گھوم رہے ہیں. آج کل چائنا کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ ہر جگہ جا کے چیزیں خرید رہا ہے. یہ بھی آئیں گے، دوسرے بھی آئیں گے. یہ جنہوں نے ہمارا تحفظ کرنا تھا، یہ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں جی میں نے پاکستان کو بچا لیا اور اب جو ہے میرے اوپر حملہ ہو جائے گا، مجھے گھر بھیج دو. کسی ایک کیس کو اگر ہم پکڑ لیں، اگر ہم میں جان ہو، مگر اس کے لیے کلاس صاحب بہت ضروری ہے وہ یہ کہ جو ہمارے الیکٹڈ نمائندے ہیں نا، ان کے پیچھے کھڑے ہوں ملینز آف لوگ، کہ وہ یوں ہاتھ کھڑا کریں تو شہر رک جائے، جیسے ہم نے 68 69 میں دیکھا. اب ایسا معاملہ نہیں ہے، اب یہ سارے اکٹھے ہیں، لہٰذا یہ آپ کی کہانی ہے. میں اس کمنٹ ایک چھوٹی سی شازیہ بات اس سے پہلے کہ آپ آگے آپ دیں، جی ایک چھوٹا سا کامنٹ. ایک تو مجھے بڑا انتہائی ریلائبل ایک سورسز ہمارے ان کی طرف سے میسج آیا کہ ان کی سیلریز چیک کریں جو اس پارٹی کے لوگ لے رہے ہیں. $1,00,000 سے لے کے $30,000 $40,000 پر منتھ کی سیلریز وہ لے رہے ہیں، جو دنیا بھر میں شاید اتنی بڑی سیلریز کا شاید کنسیپٹ بھی نہ ہو. یہ سارے کے سارے ہمارے ریسورسز ہیں. اور دوسرے یہاں پہ ہمارے لاہور کے آپ کو بہت اچھے رپورٹ اسد کھرل ہیں، وہ ٹریبیون کے رپورٹر، بڑی اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں. ان کی طرف سے مجھے میسج آیا، انہوں نے کہا نیب کے پاس PTCL کا یہ اسکینڈل پڑا ہوا ہے. اب نیب آپ کو پتہ ہے جی وہ تو سارے ملزموں کا ساتھ دیتا ہے، اس نے کوئی انصاف کا ساتھ تو دیا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نیب کے پاس انکوائری پڑی ہوئی ہے، وہ پلی بارگین پڑی ہے. آپ نے لوٹ مار کر قاضی صاحب اور میں نے بینک لوٹ لیا ہے، پکڑے گئے ہیں. تشریف لیں کتنے لوٹے تھے جی؟ 10 کروڑ لوٹے تھے. چلیں جی آپ 8 کروڑ روپیہ دیں، 2 کروڑ روپیہ قسطوں میں دیں گے، پھر دیں نہ دیں اللہ خیر صلاح، وہ تو لوٹ مار کی ایجنسی ہے. سو یہی بتانا تھا کہ ان کی تنخواہیں دیکھیں، ان کی چیزیں دیکھیں. اور میرا خیال ہے کرمنل ایک انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا، جو ریوائز کیا گیا تھا ایگریمنٹ، جو آپ نے ایک معاہدہ کیا، معاہدے کے بعد شوکت عزیز نے دوسرا معاہدہ کیا، اور وہ شکیں ڈالی گئی جو حکومت پاکستان PTCL کے ورکرز ہمارے انٹرسٹ میں نہیں تھے. اٹ واز کرمنل ایکٹ جو شوکت عزیز حکومت نے، ان کی کیبنٹ نے کیا تھا $1,000 لینے کے لیے. اتنا بڑا ایسٹ آپ نے غلط طریقے سے بیچا. جی قاضی صاحب. اچھا شازیہ، میں آصف ہوں گے ہمارے ساتھ حویلی لکھا سے. میں سٹوری میں جو ایک ناقابل یقین سٹوری لگتی ہے. پہلی بات تو سٹوری میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ ایک بیوہ خاتون کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، وہ ایک میڈیکل سینٹر میں جاتی ہے اور پھر اس کا بیٹا 15,000 میں اپنی گائے بیچتا ہے. وہ کہتا ہے جی پیسے لے آؤ، اس کا آپریشن کرنا پڑے گا، بغیر انستھیزیا کے. اور اتنا اندر شور مچتا ہے کہ اس کے عزیز اندر آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ مریضہ کو اس کی ٹانگیں پکڑی ہوئی اور ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اور بغیر اس کو بیہوشی کی دوا دی اس کا گردہ نکال رہے ہیں. پھر گردہ نکلتا ہے، گردہ نکلنے کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں جی ٹیسٹ کے لیے بھیج رہے ہیں ہم. وہ بندہ ایٹ لارج ہے. آصف ہمارے ساتھ ہے. آصف یہ مجھے بتائیے گا، یہ کہانی جو میں نے کہی ہے یہ کہانی ایسے ہی ہے؟ اور اگر یہ ایسے ہی ہے تو اب وہ مریضہ کہاں ہے اور کیا اس آدمی کو کسی نے پکڑا اور وہ کون ہے؟ نہیں سر، یہاں پہ وہ یہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر سلیم انجم. اس نے یہاں پہ حویلی علاقہ میں ایک اپنا سرجیکل سینٹر بنا رکھا ہے. تو یہاں پر یہ لوگوں کے آپریشن کرتا ہے.
تو یہی جو یہ عورت ہے یہ بھی اپنے پیٹ درد کی شکایت لے کر اس کے کلینک میں آئی، تو اس نے یہ الٹرا ساؤنڈ کر کے کہا کہ اس کے نا پیٹ میں ہے پتھری ہے، اس کو آپریشن ہوگا۔ تو میں کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوں، آپ میرے پاس سے آپریشن کروا لیں، میں میڈیسن سمیت آپ سے 14-15 ہزار روپے لے لوں گا۔ وہ غریب آدمی تھے، ان کے پاس پیسے تو نہیں تھے، لیکن اس کے بیٹے نے گائے بیچ کر آپریشن کے پیسوں کا انتظام کیا اور اس کا آپریشن کیا۔ یہ اس میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا ظلم کیا ڈاکٹر نے کہ دوران آپریشن اس کو کوئی بے ہوش نہیں کیا گیا، نہ ہی اس کو کوئی انجیکشن لگایا گیا تاکہ اس کا کچھ جسم وغیرہ کو کچھ کر لیں یا درد نہ ہو۔ انہوں نے ہاتھ پاؤں پکڑ کر مریضہ کے آپریشن کیا۔ جب اچھا یہ بتائیں گردہ نکال لیا، گردہ کہاں پہ، اس کا گردہ کہاں پہ؟ ہاں جی، کڈنی نکال کے یہ باہر لے آیا ڈاکٹر۔ آصف یہ بتائیں کہ حویلی لکھا میں کوئی ہسپتال نہیں ہے، کوئی قابل ڈاکٹرز نہیں ہے کہ ایک میڈیکل سینٹر میں ایک ایسے ڈاکٹر سے علاج کروانا پڑا جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے؟ میڈیکل ہاسپٹل ہے یہاں پہ، ٹی ایچ کی ہاسپٹل ہے، وہاں پہ ڈاکٹر بھی ملک نعیم عامر اوان صاحب ہیں اور FCPS ہے، سرجن ہے، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ یہاں پرائیویٹ ڈاکٹر ہے، یہاں پہ اچھا میرا علاج ہو جائے گا۔ وہ اچھے علاج کے لیے یہاں پہ آئے تھے، لیکن انہیں کیا پتا، یہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے، یہ بتائیں یہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے؟ یہ سر کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں ہے، اس سے پہلے یہ ہزاروں کیس خراب کر چکا ہے۔ جو بھی نہیں یہ بتائیں اس کے پاس MBBS ڈگری ہے کون، اور یہ سرجن ہے، یہ سرجری کیسے کر دی اس نے؟ نہیں سر یہ سرجن نہیں ہے، نہ ہی یہ یورولوجسٹ ہے، یہ تو سر کڈنی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو اس کے خلاف تو پھر شکایت کرنی چاہیے، آپ جیسے کہ پہلے بتا رہے ہیں بہت سے کیسز خراب ہو چکے ہیں۔ شکایت کی ہوئی ہے، شکایت کا کیا بنا؟ شکایت بھی کی ہے اور ایڈیو ہیلتھ کو انکوائری بھی فارورڈ ہوئی ہے، انہوں نے روڈ بلاک کیا تھا اور پورا یہ سارا سلسلہ ہوا تھا، لیکن کوئی بھی اس کے خلاف انکوائری کر نہیں رہا۔ کسی کے پاس جب انکوائری جاتی ہے تو یہ وہاں پہ پہلے پہنچ جاتا ہے، ان کو پیسے دے دیتا ہے، ان کی غریب کیا یہ کچھ سیاسی سپورٹ ہے اس کو یا کیا مسئلہ کیا، کیوں اس کے بارے میں؟ سر سیاسی سپورٹ بھی حاصل ہے اور اس کے پاس یہ جتنا اس کے پاس یہ پیسہ اکٹھا کیا ہوا لوگوں کو مار کے تو یہ اپنے پیسے لگا دیتا ہے۔ وہ غریب ہے، انہوں نے تو اپنا گھر سر بیچ دیا ہے۔ اور فائنلی یہ بتائیں کہ وہ عورت اس وقت کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ یہ جو عورت ہے یہ جنا ہاسپٹل میں پہلے داخل رہی ہے 10 دن، اس کے 2 سر آپریشن ہوئے ہیں وہاں پہ۔ 2 آپریشن کے بعد وہ عورت کی حالت ابھی خطرے میں ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دے کے اسے گھر بھیج دیا، وہ گھر پڑی ہوئی ہے۔ سر آپ کو یہ ایک بتاتا چلوں کہ جو ڈاکٹر سلیم انجم نے آپریشن کیا حویلی لکھا والا، وہ آپریشن کے اندر سے ابھی ریشہ جاری ہے، وہ اس کے اندر سے بلڈ بھی جاری ہے۔ جناح ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کے جو آصف یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کو سیاسی اثر رسوخ بھی ہے، اس کا اس علاقے کا MNA MP کون ہے؟ اس علاقے کا MNA ہے جی میاں معین احمد بٹو ہے نون لیگ کے، اور MP ہے میاں خرم جہانگیر بٹو پیپلز پارٹی کے۔ اچھا میں شاہجی آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس نے ایک اور بڑا کام کیا ہے، اس نے جعلی رسیدیں بنوائی ہوئی ہیں TH کی ہاسپٹل حویلی لکھا کی۔ اچھا آپریشن یہ پرائیویٹ کلینک میں کرتا ہے اور یہ رسیدیں بنا کے دیتا ہے TH کی ہاسپٹل کی، وہاں سے ریفر کرتا ہے۔ یہ بھی اس نے کیا ہوا ہے تاکہ میرے خلاف کوئی میں جب بھی کوئی بنتا ہے کوئی کیس یہ بچ جاتا ہے۔ چھوٹا سا سوال، ایک چھوٹا سا سوال اس سے پہلے کہ وہ کلوز کریں، آپ نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی کہ وہ جن پہ وہ بات ہم کر رہے ہیں ان سے بات ہوئی، وہ کیا کہتے ہیں اس پورے معاملے پہ؟ کوئی آپ کی اس سے بات ہوئی؟ یہ انکوائری فیصد سے یا جو جس ڈاکٹر نے آپریشن کیا سر؟ نو اب جس ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں، اب ڈاکٹر نے آپریشن کیا، میں اس کا پوچھ رہا ہوں، اس سے بات ہوئی؟ ہاں جی اس سے سر میری بات ہوئی ہے، وہ تو سر دھمکیاں لگاتا ہے مجھے، اس نے دھمکیاں، میں جب پوچھتا ہوں نا آپ نے یہ غلط کیا ہے سر، آپ کر نہیں سکتے، الٹا مجھے اس نے دھمکیاں لگائی ہیں کہ میں آپ کے خلاف لاہور میں FIR کروا دوں گا ڈکیتی کی۔ میں نے کہا آپ FIR کروا لیں، ہم FIR سے ڈرنے والے نہیں، ہم اس بی بی کو انشاءاللہ دنیا ٹی وی کے توسط سے انصاف دلا کر رہیں گے انشاءاللہ، جتنا بھی چاہے ہم بھاگنا پڑے، ہم ان غریب کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ان کو انصاف دلا کے رہیں گے۔ لیکن اب رات کی کوئی پتہ چلا ہے کہ لاہور ہیلتھ کیئر والوں نے ملک نعیم عامر اوان صاحب ہے FCPS سرجن ہے تحصیل ہاسپٹل حویلی لکھا میں، اس کے پاس انکوائری گئی ہے، ہمیں کچھ امید پیدا ہوگی ہے، یہ بندہ سچا آدمی ہے، یہ کیونکہ کیپٹن ریکارڈ ریٹائر ہوا ہے تو ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ امید اب پیدا ہوئی ہے رات کی کہ انکوائری یہ ہو جائے گی، لیکن لگ رہا ہے، لیکن باقی اللہ چلے ہم اسٹوری کو آج سے فالو کریں گے، کل آپ سے اس کا فالو اپ لیں گے۔ 2 بڑے نام بتائیں، خلاصہ صاحب مسلم لیگ نون کی طرف سے ہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے، ایڈیو ہیلتھ کو تو اس کا میڈیکل سینٹر ہی بند کر دینا چاہیے تھا، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہو رہی کہ اس کے خلاف انکوائری کرے۔ کبھی ایسے جانوروں کے بھی آپریشن نہیں ہوتے، ویٹرنری جو ہاسپٹل ہیں وہاں آپ جانوروں کی بھی اس طرح آپریشن نہیں کرتے جیسے اس کی جس طرح، میں تو حیران رہ گیا یہ سٹوری دیکھ کے۔ یہ قائد صاحب یہ ہمارے دیہاتوں میں یہ کچھ ہو رہا ہے، آئی وش کہ میں نام لے سکتا
میں بھی ذاتی طور پر کچھ ایسے ڈاکٹر کو جانتا ہوں جس نے بھی پیٹ کی شکایت کی ہے، وہ وہاں پہ گئے، اس نے کہا جی آپ کو اپینڈکس ہے، لٹا لیا ہے اور انہوں نے آپریشن کر لیا ہے، جن کی اس میں ایکسپرٹیز بھی نہیں تھی، اور بہت سارے لوگوں کو اگر کسی اور چیز کی وجہ سے درد تھا، اگر گیس کی وجہ سے تھا یا کسی اور کوئی ایشو پہ تھا، انہوں نے ان کا بیٹھ کے اپینڈکس کا آپریشن کر دیا۔ یہ مشہور قسم کے ہمارے کیسز جو دیہاتوں میں کیا جاتے، رپورٹ نہیں ہوتے، سامنے نہیں ہوتے۔ میری ریکویسٹ ہے، مجھے اچھا لگا ہے کل انہوں نے جس طرح تھوڑی سی انہوں نے اس میں ریسپانسبل ایک ایٹیچیوڈ دکھایا ہے، خواجہ سلمان رفیق صاحب ہیں، اب وہ صاحب وزیر صحت ہیں، باقی کام تو چلتا رہے گا، ایکشن ہو نہ ہو وہ علیحدہ کہانی ہے، وہ مہربانی فرمائیں کوئی ایمبولینس بھیجیں کہ وہاں سے ان کو مریضہ کو اٹھوائیں، وہ حویلی لکھا سے اٹھوائیں، ان کو لاہور کے کسی اچھے ہاسپٹل میں، ایک بچوں کی ماں ہے، گائے بیچی ہے، میں خود دیہاتی آدمی، مجھے ان تکلیفوں کا احساس ہے کہ گائے بیچنا اور یہ بھینس بیچنا، یہ چیزیں کتنی ایک خاندان کے لیے ایک ایموشنل ایک اٹیچمنٹ کے علاوہ کیسے گھر پورا چلتا ہے اس پہ، وہ مہربانی فرمائیں خواجہ صاحب جو ہیں خواجہ سلمان وہ ان کو بلوائیں، اپنی ٹیم بھیجیں اور باقاعدہ اس کا پراپر کسی اچھے ہاسپٹل ان کی جان تو بچائیں۔ یہ چیزیں چلتی رہیں گی، انکوائری ہو نہ ہو، بچے مرے، اس ملک میں جتنی انکوائریز ہوتی ہیں، ایکشن ہوتے ہیں ہمارے سامنے، آپ خواجہ صاحب مہربانی فرمائیں کہ ایک ان کو بلوا کے ان کا کم از کم لاہور میں ایک اچھا ٹریٹمنٹ تو کروا دیں، ان کی زندگی تو بچائیں، بعد میں دیکھیں کس کے خلاف انکوائری کرنی ہے، کس کو خلاف تفتیش کرنی ہے، نہیں کرنی۔ لیکن آپ اوور آل دیکھیں نا کہ کیسے ہمارے یہاں یہ لوگ جو ہیں وہ انٹچبل رہتے ہیں۔ اچھا اب میں آخر میں یہ سٹوری لمبی تو کر نہیں سکتا کلاسرا صاحب، ایک سٹوری کو تو میں ہولڈ پہ ڈال دیتا ہوں۔ یہ جو پی ڈی ایف پاکستان ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، ایک پراسرار فنڈ ہے، اس کا پتہ نہیں ہے مگر اچھی بات ہے پیسے آ رہے ہیں، اور ہم نے $101 پہ لے آئے ہیں جو ہمارے ساتھ وعدہ اسحاق ڈار صاحب نے کیا تھا۔ مگر قوم کو یہ بھی بتا دیں کہ پی ڈی ایف فنڈ میں جو $750 ملین ریسنٹلی آئے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ ہم نے دینے ہیں، یہ کس نے دینے ہیں، یہ گفٹ ہے، یہ لون ہے، یہ گرانٹ ہے، اور اس کا سورس کیا ہے؟ اور میں آج خبر دیکھ رہا تھا کہ اس میں پیسے تو آ رہے ہیں، اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک مہینے میں $1.5 بلین آئے ہیں، اور جس طرح کبھی اتنی رقم ہمیں نہیں کہیں سے ملی، مگر یہ اتنا مہربان ہم پہ کون ہوا ہے، اور ہمیں ویسے ہی مہربانیوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ ایک تو یہ بات تھی، اور پھر ایک سٹوری جو ہم آج نہیں کر سکے کلاسرا صاحب، وہ یہ ہے کہ کراچی میں جو آپ نے اتنے لوگ پکڑے ہیں، 17,000 لوگ پکڑے ہیں بے شمار، مگر یہ اگر آپ فگرز میں دیکھوں تو اس میں جو بنیادی طور پر ڈکائٹیز ہیں وہ ستمبر سے لے کے مارچ تک، اگر مہینے بالترتیب کہہ رہا ہوں، 118، 73، 74، 90، ان میں کوئی کمی نہیں آئی، ٹارگٹ کلنگ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو جاتے جاتے صرف میں اتنا عرض کر دوں کہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے آپریٹوز کو پکڑ کے آپریشن کریں گے تو کراچی ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک یہ جو اوپر چین جاتی ہے، اس سارے 84 کروڑ روپے کی یا 1 ارب روپے کی روزانہ اوپر والے کو نہیں پکڑیں گے، نیچے والوں کے آپریشن کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ کلاسر صاحب، قاضی صاحب آپ کا۔ ناظرین پروگرام کا وقت ہو گیا، پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے۔ خبر@دنیا TV.tv پر کل تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔